अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वफाकी वज़ीर हलफ उठा लिया है। इसके साथ साथ काबीना में मज़ीद भी तौसी दी गई है। हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया है और मोहम्मद सादिक भी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी होंगे। अब ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद अब जो चैलेंजेस हैं और बिलखुसूस इत्तेहादी हुकूमत के जो अपने चैलेंजेस हैं उसको लेकर हुकूमत कहीं ना कहीं जाके फोकस करेगी। दूसरी जानिब जो मुआशी हालात हैं उसमें यकीनी तौर पे हुकूमत को सख्त फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। आज भी जो बिजली है वो ₹2.86 फ़ी यूनिट महंगी की गई है। डीज़ल का बहरान भी अपनी जगह है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें भी कमी हो रही है। मुआशी चैलेंजेस को निमटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो वज़ीर-ए-आज़म का अपने वफ़द के हमरा दौरा सऊदी अरब है, इसमें क्या मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए कोई बेल आउट पैकेज आ सकता है, कोई ऐसी ग्रांट या ऐसा सऊदी हुकूमत की जानिब से तोहफ़ा आ सकता है कि फ़िल वक्त की हुकूमत थोड़ी रिलैक्स हो जाए इस सारे तनाज़ुर में। इस पर मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब PTI के चेयरमैन इमरान खान ने ये कहा है कि 20 लाख लोग कम अज़ कम जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे जब मैं कॉल दूँगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज़ रखने के लिए वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी किया। लाहौर में हैं वो और लाहौर में उनकी खासी मसरूफियत भी रही है। इस पर मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, काबीना अब तश्कील हो चुकी है। तकरीबन जो नंबर्स चाहिए थे, जितने लोगों को अकोमोडेट करना था, शहबाज शरीफ साहब ने वो कर दिया है। और जो चैलेंजेस का पहाड़ है, फिर चैलेंजेस के अलावा एक बेयकीनी है और PTI की ये कोशिश है कि वो बेयकीनी को कायम भी रखेंगे अपने एहतजाज के ज़रिए, अपने रैलियों और अवामी राब्ता मुहिम के ज़रिए। आप समझते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी तरह फॉर्म में आएंगे, जो उनका एक तरीक़ा कार रहा है, और ये चैलेंजेस किसी हद तक वो कम करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, फार्म में तो वो आ चुके हैं, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। एतवार का दिन उन्होंने लाहौर में गुजारा और लाहौर में वो मुसलसल जो है सारा दिन मीटिंग्स भी करते रहे, आते जाते भी रहे, ये सारा कुछ उन्होंने किया है। मसला जो चैलेंजेस उनके हैं, कुछ तो हैं इंटरनल, लेकिन कुछ जो एक्सटर्नल हैं उनसे ओहदा बरा होने के लिए उनको पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। वो सऊदी अरब दे, चीन दे या अमेरिका IMF के ज़रिए दिलवाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उनके ज़रिए। क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो कुछ आइटम ऐसे हैं जिनमें आप कमी कर ही नहीं सकते। पेट्रोल आपकी ज़रूरत है, उसके बाद एडिबल आयल, खुर्दनी तेल जो है वो आपकी ज़रूरत है, कुछ अशिया खुरनोश हैं जो आपने बाहर से मंगवानी हैं वो आपकी ज़रूरत हैं, उसमें तो आप कमी नहीं कर सकते, ना ये कौम तैयार है किसी किस्म की। जो चैलेंजेस थे जनाब इमरान खान साहब को, अब इनके इसलिए बढ़ गए हैं कि इमरान खान को कुछ थोड़ा सा जो अलाउंस मिल जाता था, ना तजर्बाकारी का मिल जाता था। ये जो बर्डन है वो बर्डन इमरान खान से अब ट्रांसफ़र हो गया है इस इत्तेहादी हुकूमत पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक्सपर्टीज़ इन लोगों की हुक्मरानी में रही हैं, जो तजर्बा रहा है, शायद वो PTI का इससे पहले नहीं था और इमरान खान साहब ने उसको फेस भी किया और उसके असरात भी उनको देखने को मिले। लेकिन अब देखें, हमने देखा कि खान साहब जब जा रहे थे तो खाद का बहरान तकरीबन 3-4 महीने उसने सर उठाए रखा। आज भी किसानों का रोला ये है कि डीज़ल जो है वो उनको नहीं मिल रहा अपने ट्यूबवेल चलाने के लिए, अपनी मशीनरी चलाने के लिए। गंदम की कटाई में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इस हुकूमत के बारे में ये इम्प्रेशन था बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब की टीम के बारे में कि ये गवर्नेंस बड़ी बेहतर कर लेते हैं, कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, कहीं कोई बेजा माल बना रहा है तो उसको रोक लेंगे। लेकिन ये डीज़ल का बहरान, क्या इस पर भी फोकस नहीं है हुकूमत का, या आप समझते हैं कि वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं जो PTI क्लेम करती थी कि अब फिर से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी? नहीं, देखें, ये जो गवर्नेंस सूबे की और मरकज़ की, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ जो फ़र्क है उसमें, और मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम आपको करने पड़ते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, आज एक मुझे किसान रहनुमा मिले थे, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ़ ये डीज़ल का बहरान नहीं है, ये खाद का बहरान भी शुरू हो चुका है। अगली जो गंदम आने वाली है, यानी जो काश्त होनी है, उसके लिए भी तो कुछ ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। चावल आपने काश्त करना है,
کچھ اور چیزیں آپ نے کاشت کرنی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ڈیزل بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے، زرعی ادویات بھی چاہیے۔ کھاد مہنگی بھی ہے اور اس کی بھی کہیں نہ کہیں شارٹیج موجود ہے، تو یہ آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے۔ لیکن جو میں ایکسٹرنل کی بات کر رہا تھا، جو آپ کو ایکسٹرنل چیلنج ہے وہ آپ نے پورے کیسے کرنے ہیں، کہ اس کے لیے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $5.5 ارب کی کمی واقع ہو چکی ہے، چند دنوں میں ہوئی ہے، چند دنوں میں ہوئی ہے۔ ریکارڈ ہے۔ اس پہ آپ کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات۔ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پرنسپل ہیں نسٹ کے، ماہ ناز معیشت دان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ارشاد صاحب آپ جاری رکھیں۔ جی، تو ایسی صورت میں صرف اس سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جی دعوے ہیں کہ آپ تجربہ کار بھی ہیں، آپ اچھے منتظم بھی ہیں، اور اس وقت آپ کو عمران خان کے علاوہ کسی اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے۔ اکیلے عمران خان ہیں اور باقی تمام سیاسی اور مذہبی قوتیں آپ کے ساتھ ہیں، جمعیت علماء اسلام آپ کے ساتھ ہے، قوم پرست آپ کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو صرف ایک شخص یا ایک پارٹی کی مخالفت کا سامنا ہے جو تازہ اقتدار سے محروم ہوئی ہے، اور اقتدار سے محروم ہونے والی جماعت کا بالعموم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جو اپنے زخم چاٹ رہی ہے، مخالفت کر رہی ہے، تو اس کی عام طور پر کوئی زیادہ بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بات کو اہمیت مل رہی ہے، تحریک انصاف کی بات کو اہمیت مل رہی ہے، اور ان سے فوری طور پر عمران خان کو تو الاؤنس ملا تھا کہ جی کچھ عرصہ آپ تجربہ کر لیں، کچھ عرصہ کچھ سیکھ لیں، لیکن ان کے لیے یہ الاؤنس موجود نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس وقت موجودہ حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کیا اہلیت صلاحیت ہے موجودہ حکومت کی، کس قسم کے معاشی چیلنجز سے یہ عہدہ برا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، میں آپ کی باتیں بھی تھوڑا سن رہا تھا جو سیاست سے بھرپور ہے، میں بالکل سیاست سے الگ انسان ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جتنا دیکھتا رہتا ہوں میڈیا میں، ہم نے اس طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ جیسے بالکل معیشت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے جب کوئی کام کسی نے اچھا کیا ہوا ہو تو اس کو ایکنالج کریں، جو کام کسی نے خراب کیا ہے اس کو بھی آپ ایکنالج کریں کہ یہ خراب ہوا ہے۔ تو دیکھیں، جس ملک کی اکانومی جو ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر اس کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر 5.7% سے گرو ہوئی ہے، اور اس سال یہ 5% پلس پہ ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں، ابھی جولائی سے فروری کا نمبر آیا ہے، یہ تقریباً 8% سے گرو کر رہی ہے، جو ٹارگٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے تمام کراپ جتنا پچھلے سال ہوا تھا اس سے زیادہ پیدا ہوئے ہیں، سوائے گندم کے۔ گندم میں لاسٹ ایئر 27.3 ملین ٹن تھا، اس سال یہ کوئی 27 ملین ٹن کے قریب ہوگا۔ تو اس میں آپ کو بہت اس میں یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں، جس کے بعد یہ جابس کریشن ہوئی ہے۔ یہی پاکستان لیبر فورس سروے ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نکالتا ہے، اس نے اتنا ایکسٹینسو ڈسٹرکٹ وائز آپ کی جو جاب کریشن ہے اس تمام کے نمبر موجود ہیں۔ تو ہم تھوڑا اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کن کن ڈسٹرکٹس میں کتنے جابس کریٹ ہوئے ہیں۔ تو اوور آل 3 سال میں کوئی 5.5 ملین جابس کریٹ ہوئے ہیں۔ پھر آپ ان کے پینڈیمک جو دنیا میں 21 سینچری میں اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں، ساری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، ہم پہ بھی مصیبت آئی، لیکن اس طریقے کے نہیں آئی جتنے ساری دنیا میں آئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس پینڈیمک کو اتنا بہترین طریقے سے ہینڈل کیا کہ دنیا نے بھی اس کی تعریف کی۔ تو یہ تو اچھی چیزیں ہیں، لیکن جو غلط ہوا ہے، خرابی ہوئی ہے۔ ہاں، دوسری چیز ہے کہ ایکسپورٹس ہمارا 26-27% بڑھ رہا ہے۔ اس سال سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ایکسپورٹ آپ کو نظر آئے گا۔ اس سال سب سے زیادہ ریمیٹنس آپ کو نظر آئے گا، کوئی 30-31 بلین ڈالر۔ لیکن اس سال سب سے زیادہ امپورٹ بھی نظر آئے گا، جو بہت بڑا نیگیٹو ہے پچھلی حکومت کے لیے، کہ میں چیختا رہا، آپ کے بھی پروگرام میں بتاتا رہا کہ یار خدا کے واسطے اس امپورٹ کو کرب کرو۔ میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ ہم کر نہیں سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ کس نے آپ کے کہا ہے کہ جس ملک کے پاس ڈالر موجود رہا ہو وہ ملک BMW کار امپورٹ کرے؟ کیا اگر نہیں ڈاکٹر صاحب تباہ ہو جائے گا؟
معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا خوردنی تیل اور فلاں تیل ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو بھی کٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے آئٹم ہیں جس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں، پاکستان پہ کوئی قیامت نہیں۔ جی لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ جو آپ کا ایڈیبل آئل ہے، خوردنی تیل ہے، آپ کا جو پیٹرول ہے، یہ وہ چیزیں ہیں یا ایک دو آئٹم ایسے ہیں جس کو ہم کم نہیں کر سکتے، کٹ نہیں کر سکتے، باقی تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو بلا وجہ ہم منگواتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے کٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہر سال آپ 50 ہزار گاڑیاں امپورٹ کریں گے تو اس گاڑی کے لیے پیٹرول نہیں چاہیے ہوگی آپ کو۔ یو آر رائٹ جی۔ دیکھیں نا مطلب یہ ہے کہ کس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دیکھیں ایک کنفیوژن تو یہ بھی رہا نا ڈالر کے آپ 2.5 بلین ڈالر کے آپ موبائل فون امپورٹ کریں، 3.5 بلین ڈالر کے گاڑیاں امپورٹ کریں، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ عمرہ کے لیے آپ کتے اور بلی کے شیمپو امپورٹ کریں، کس نے کہا کہ کتے بلی کے کھانے امپورٹ کریں؟ یہ کیا پاکستان کو زیب دیتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے جو امپورٹ آئٹمز ہیں اور امپورٹ بل ہے اس کو یقینی طور پہ ری وزٹ کرنا ہوگا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب حالیہ حکومت جو IMF کے پاس جانا چاہ رہی ہے اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 8 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارا جو کوٹا ہے وہ ہو چکا ہے یا ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو وہ کنڈیشنز بتا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نسبتاً پچھلی حکومت کے، عمران خان کی حکومت کے، موجودہ حکومت پہ کنڈیشنز اسی طرح کی ڈیمانڈز اسی طرح کی سویر ہوں گی یا ان کی سنگینی کچھ کم ہوگی؟ کیونکہ کرٹیسزم عمران خان حکومت پہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے بہت سی IMF کی وہ باتیں بھی مان لی ہیں جو نہیں ماننی چاہیے تھیں۔ دیکھیں یہی پھر وہی پروپیگنڈا والی بات ہے۔ میں آپ کو فیکٹ بتا دوں، یہ کوئی نیا پروگرام تو نہیں ہے، یہ اسی پروگرام کی کنٹینیویشن ہے، کیونکہ جو 7واں ریویو ہو رہا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے پیٹرول کی قیمت کو اور بجلی کی قیمت کو جون تک فریز کر دیا تھا۔ IMF نے کہا کہ جی اس کے پیسے کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو حکومت وقت نے کہا کہ جی دیکھیں جو ہمیں ٹارگٹ ہے ہمارا ریونیو اکٹھا کرنے کا، ہم نے 260 بلین زیادہ ریونیو اکٹھا کیا ہوا ہے تو ہم اس سے فائنانس کریں گے اس کو، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر انہیں یہ پتا تھا کہ حکومت آج کل میں جانے والی ہے، انہوں نے کہا کہ جب نئی حکومت آئے گی تو اس سے بات چیت کریں گے، تو وہ ریویو نامکمل کر کے وہ چلے گئے۔ اب جب یہ حکومت آئی ہے تو یہ جا کے انہوں نے ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ میں یہ بجلی اور گیس پہ، بجلی اور پیٹرول پہ جو سبسڈی دی رہی ہے ہم اس کو وڈرا کریں گے۔ یہ انہوں نے کر لیا، تو نیچرلی جب آپ وڈرا کریں گے اس کو تو اس سے آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی۔ اور جس وقت پچھلی حکومت نے اس کو فریز کیا تھا اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ 176-177 ڈالر تھا، آج یہ ایکسچینج ریٹ 186-188 روپیہ پر ڈالر ہے، تو اور 10 روپے کم ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کے جو کاسٹ ہے یہ تقریباً اگر انہوں نے سارا پاس آن کیا تو یہ تقریباً 190 سے 200 روپیہ پر لیٹر پہ جائے گا۔ اسی طریقے سے بجلی کی قیمت آپ بڑھائیں گے تو یہ تو بڑھانا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو ہم نے چونکہ اگریمنٹ کر لی ہے اور اس کے بعد حکومت وقت نے، آج کی حکومت نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس پروگرام کو جون 2023 تک ایکسٹینڈ بھی کر دیں، بس ریکویسٹ ہے۔ اب ان کا ایک مشن عید کے بعد پاکستان آئے گا جس پہ یہ نیگوسیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیٹیلز تو خیر آ چکی ہیں، ان کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آپ کا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیریں مزاری صاحبہ نے۔ بہت شکریہ شیریں صاحبہ آپ کے وقت کا۔ شیریں صاحبہ پہلے یہ بتا دیجئے جو استعفے آپ نے قومی اسمبلی سے دے رکھے ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جو اب اسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی طور پر یا یہ ان ریٹرن ہونے چاہیے یا خود پیش ہونا چاہیے ممبر کو، تو ابھی تک ڈی نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے آپ لوگ، تو یہ اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ 2014 والا ایپیسوڈ تو نہیں
ریپلے ہو رہا؟ بالکل ہرگز نہیں. یہ نئے اسپیکر سیاست کھیل رہے ہیں. دیکھیں جی، پچھلی اسمبلی میں آپ کو یاد ہو شاید جاوید ہاشمی نے کھڑے ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا میں استعفیٰ دیتا ہوں. جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ دیتے ہیں استعفیٰ دیتے ہیں، پھر آپ کو نہ رائٹنگ میں چاہیے نہ اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے رائٹنگ میں بھی دیا اور ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اکٹھے اٹھ کے کہا کہ ہم سب اپنا استعفیٰ دیتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور ہم واک آؤٹ کر گئے. اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے ویریفائی کر کے ایکسیپٹ کر لیا استعفے. اب یہ عجیب و غریب ایک چکر شروع کیا ہے کہ جو ڈیسیجن ڈپٹی اسپیکر نے لیگلی لی، لیگل طریقے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تو ہمارے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے استعفے دے دیے ہیں، اور اسپیکر آفس تھرو ڈپٹی اسپیکر وہ استعفے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، اور وہ ڈپٹی اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے. اب یہ کوئی ڈس اپیئرنس کا پھر کچھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. نیشنل اسمبلی سے فزیکلی الیکشن کمیشن پہنچتے ہوئے لگتا ہے یا گم گئے ہیں یا کہیں چھپا دیے گئے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اتنی اب مطلب اینٹی پی ٹی آئی اور اتنا سیاسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی ان کو ملے ہی نہیں استعفے. تو ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں ملے. بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے استعفے دے دیے ہیں. وی آر ناٹ ممبرز اس اسمبلی کے. اب ڈاکٹر صاحبہ آپ کے جو 123 استعفے گئے، یعنی کم و بیش 37 ارکان نے فلور کراس کیا یا کم از کم استعفے نہیں، اس کے بعد 3 اور بھی گئے ہیں جو لوگ نہیں موجود تھے اس دن، ان کے بھی چلے گئے ہیں. 126 ہو گئے. اب بظاہر کوشش یہ نظر آتی ہے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مزید ارکان الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے کہیں جی ہم بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل نہیں، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. اگر یہ آپ کے 50 یا 55 یا 60 لوگ جو ہیں وہ استعفوں سے انکار کر دیتے ہیں تو یعنی بوتھ ہاؤس پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جاتی ہے موجودہ حکومت کو، وہ آئینی ترامیم بھی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ استعفے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں پورا کانفیڈنس ہے جنہوں نے دیے ہیں استعفے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اب ویسے بھی ڈپٹی اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لیے تھے تو ان کی ایک پوزیشن کلیئر ہو گئی. اور ہمیں پورا بھروسہ ہے ہمارے لوگوں نے جنہوں نے استعفے دیے، اور جو اس سائٹ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے فائل کر دیا ہے کہ ان کی ممبرشپ ختم کی جائے. الیکشن کمیشن میں وہ سپریم کورٹ میں اس کے متعلق کیس بھی ہے، تو ان کو وہ 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی. اور مہینے میں یہ کرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف، ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو حیثیت ہے صرف ایک سیاستدان کی نہیں ہے، اگرچہ آپ کا سیاسی خاندان ہے، ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انالسٹ کے طور پر آپ کی ایک شہرت ہے. یہ جو ایشو ہوا سازش والا، مداخلت والا، کمیونیکے والا، اس میں آپ نہیں سمجھتے جس طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو روٹین کا ایک کمیونیکے تھا، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں اور ڈمپ ہوتی رہتی ہیں، آپ نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا؟ دیکھیں سائفر میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ روٹین بالکل نہیں ہے. اور جو ہمارے ایمبیسڈر نے سائفر بھیجا اس میں ڈونلڈ لو کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کوٹیشنز میں ہیں. میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتی ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں. پہلی چیز یہ، اس میں شروع ہوتا ہے کہ وی بلیو، اور میں تقریباً کوٹیشن کر رہی ہوں، وی بلیو پرائم منسٹر عمران خان's decision to go to Russia was solely his own decision. یہ سراسر غلط تھا. اور کیا کہتے ہیں، اب دیکھیں یہ خطرناک سٹیٹمنٹ اس واسطے ہے کہ جب پوری اسٹیبلشمنٹ کی کنسلٹیشنز ہوئی، ریٹائرڈ ایمبیسڈر سے کنسلٹیشن ہوئی کہ اس وقت جانا چاہیے کہ نہیں، سب نے کہا بالکل جانا چاہیے. تو کس نے یہاں سے کسی آفیشل سورس سے غلط انفارمیشن گئی ہوگی نا امریکہ کو، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ وہ ان آفیشل سورس سے تو نہیں بلیو کریں گے. یہ کس نے یہ ڈس انفارمیشن دی کہ یہ عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر دیا اور روس چلے گئے؟ ایک تو یہ غلط. دوسرا پھر لکھا کہ اور ابھی نو کانفیڈنس ٹیبل نہیں ہوا تھا،
انہوں نے کہا if the vote of no confidence does not succeed and Prime Minister Imran Khan remains in office, then, اور اب میں کوٹ کر رہی ہوں, Prime Minister Imran Khan will be isolated from the US and Europe and we will have to deal with the issue head on, end quote. اچھا, تیسرا کوٹیشن, but if the vote of no confidence succeeds then all will be forgiven. اول تو کیا معافی ہمیں دے رہے ہیں وہ کس چیز کی, نہیں یہ اور دوسرا ان کو کیسے پتا. آپ نے بات کی کہ یہ کس نے ڈس انفارمیشن دی جو یہاں سے گئی, کیا یہ فورن آفس سے گئی ہے پھر, کیونکہ فورن آفس ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا, نہیں یہ تو کسی نے بھیجی ہے انفارمیشن, ناٹ فارملی ٹو دا یو ایس کے پرائم منسٹر کی ایک سول ڈیسیجن تھی, یہ تو وہ بھیج ہی نہیں سکتے آفیشلی, بٹ کہیں سے تو یہ انٹیلیجنس یا جان کے ڈس انفارمیشن دی گئی. اور تیسری چیز یہ کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا اور ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. یا تو وہ کہتے if the vote of no confidence succeeds then we will consider the new government's policies towards the US and Russia. تو پھر تو کوئی کہتا ہے یہ جی روٹین کا ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن. انہوں نے یہ نہیں کہا, ان کو آلریڈی پتا تھا. اسی واسطے تو شہباز شریف وغیرہ جب ان کو کہا آئی کے سائفر دیکھ لیں اسپیکر کے دفتر میں ان کیمرہ, انہوں نے انکار کیا. انہیں آلریڈی پتا تھا کیا ہے اس سائفر میں, وہ تو اس سازش کے حصہ تھے. اور یہ بڑا وہ سازش مداخلت کی ایک فضول بحث ہے. اور مداخلت اسی وقت ہوتی ہے جب سازش آپریشنلائز کرنی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے سازش تو پچھلے 2-3 ماہ میں ہو رہی تھی. جب وہ سولیڈیفائی ہو گئی سازش, پھر یہ ہمیں میسج آیا اور یہ کیا کہتے ہیں مداخلت ڈائریکٹلی ہوئی. تو یہ ایبسلیوٹلی ریڈیکولس ڈفرنس ہے. سازش مداخلت یہ نان سینسیکل بات ہے, کیونکہ جو لوگ ملوث ہیں وہ اپنا رول چھپانا چاہتے ہیں. بس میں اتنا ہی کہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے یہ دورہ روس, وہ تو DGI-SPR نے بھی کہا کہ ایک متفقہ فیصلہ تھا, اس میں سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آن بورڈ تھے. وہ تو انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا یہ بالکل درست ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلی نہ آتی, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30% یا 40% سستے داموں ہمیں گندم اور تیل ملنا تھا, کیا ہم اس پر تیار تھے کہ یہ تیل اور گندم لے کے ہم ایسولیٹ ہو جائیں اور پابندیاں جو دوسرے ممالک پر لگائے جا رہے ہیں وہ ہم پر بھی لگ جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے, یورپ کی طرف سے؟ میری بات سنیں. ابھی تک یورپ گیس خرید رہا ہے روس سے, آپ کو پتہ ہے. ابھی تک جرمنی خرید رہا ہے گیس. کسی نے سینکشن لگائے ہیں جرمنی پہ؟ ہندوستان نے آئل ڈیل کر لی ہے, کسی نے سینکشن لگائے ہیں. تو یہ فضول بات ہے کہنے کی. پہلے سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ہائی اگر ہم پاکستان کے فائدے میں کوئی چیز کریں گے, امریکہ کو پسند نہیں آئی تو سینکشن لگیں گے. جب وہ اپنے ایلائی جرمنی پہ نہیں لگا رہا, جب وہ ہندوستان جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس پہ نہیں لگا رہا سینکشنز, تو ہم پہ کیوں لگاتا؟ اچھا صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو پنجاب میں چل رہا ہے ذرا یہ بتا دیجئے. عثمان بزدار صاحب نے خود کہا کہ میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا, اور پھر اس کے بعد اب جو گورنر ہیں موجودہ وہ کہتے ہیں جی آئینی جو طریقہ کار ہے وہ پورا نہیں کیا گیا. گورنر صاحب کی اپنی جو ایڈوائس ہے وزیر اعظم صاحب نے بھیج دی ان کو ہٹانے کی, اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ پنجاب میں پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے؟ دیکھیں, عثمان بزدار نے اپنی استعفیٰ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا تھا. غالباً قانون کے مطابق ان کو گورنر کو کرنا چاہیے تھا, پہلی بات یہ. دوسری بات, چیف منسٹر کا الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے اسپیکر کہ جب کرسی پہ بیٹھ کے کرتا ہے. آپ گیلری میں سے میگا فون, ہمیں کیا پتا کون اٹھا رہا ہے کون نہیں, تو کون سا الیکشن اس طریقے سے. اور لاہور ہائی کورٹ پھر دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ایکٹ صرف ایڈوائس آف دا گورنر اور دا پرائم منسٹر. اس کے لاہور ہائی کورٹ کس بیسس پہ پوری, پہلے سپریم کورٹ نے ڈیٹ اور تاریخ ڈالی کہ جی نیشنل اسمبلی کا سیشن اس دن اس وقت ہوگا. اب یہ لاہور ہائی کورٹ وہی کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل سیپریشن آف پاورز ہے, پارلیمانی سپریمیسی ہے, ایک طریقے سے چلنا چاہیے. اور پھر صدر صاحب جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں,
کمانڈر ان چیف آف دا آرمڈ فورسز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کا قانون کے مطابق, اور قانون یہ نہیں کہتا کہ گیلری میں بیٹھ کے اسپیکر یا کوئی ڈپٹی اسپیکر یا اس کا کوئی اور بندہ میگا فون سے جو الیکشن کنڈکٹ کرے. سیٹ آف دا اسپیکر پہ بیٹھنا پڑتا ہے, کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے. ساروں نے وٹنس کیا کہ اس طرح نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق چلیں, جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق چلیں, آئین کی دھجیاں نہ اڑا دیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ جو پالیسی چل رہی تھی وہ اسٹیٹ پالیسی تھی, ہماری خارجہ پالیسی, جس کے نتیجے میں ہم تھوڑی سی اپنی الائنمنٹ چینج کر رہے تھے. تو اب اس وقت صورتحال کیا ہے, اور مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی انہی خطوط پر چلے گی جن پر آپ کے دور میں چل رہی تھی, یا اس میں کوئی چینجز آئیں گی, اور کس نوعیت کی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ لگ تو رہا ہے کہ آپ امریکہ کے سامنے پھر سے لیٹ جائیں گے. جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور جو کرائم منسٹر, جب کرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو انہوں نے کہا بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو یہ ان کا تو ارادہ ہے قوم کو لٹا دینا امریکہ کے سامنے. لیکن قوم اب نہیں یہ مانے گی. آپ بیگر ہوں گے, آپ بیگر ضرور ہیں, آپ ہر بیک کرتے ہیں, آپ جدھر جاتے ہیں کہ یا تو آپ پاور کے لیے بیک کرتے ہیں یا پیسوں کے لیے بیک کرتے ہیں, لیکن بیگر آپ ہیں, قوم بیگر نہیں ہے. اور بڑا افسوس ہوگا اگر ہم اس دفعہ امریکہ کے سامنے بالکل جھک جائیں, کیونکہ امریکہ کی ایک ملٹری اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہندوستان کے ساتھ. کوڈ کا ہندوستان ممبر ہے, ہندوستان کو کوئی ڈانٹ نہیں پڑی. روس کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹس کی, انہوں نے یو این میں ووٹ نہیں دیا, ابسٹین کیا, اس کو کچھ نہیں کہا گیا. بٹ کیونکہ ہمارے حکمران ہمیشہ جھک جاتے ہیں امریکہ کے سامنے, تو ہر دفعہ امریکہ آپ کو ڈنڈا دے دیتا ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ, جب خان صاحب امریکہ سے واپس آئے تھے اس وقت آپ کی جماعت کہہ رہی تھی کہ ہم دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں. وہ کیا تھا اس وقت, اس ورلڈ کپ میں کیا تھا, ایسا کون سا کارنامہ تھا جو انجام دیا تھا خان صاحب نے اور آپ کی حکومت نے؟ میں سمجھتی ہوں وہ جب امریکہ گئے تھے وہ صرف ٹرمپ سے نہیں ملے تھے, وہ یو این میں انہوں نے تقریر کی تھی جدھر پورا ناٹسی لنکیج اور وہ پورا ہندوتوا کا جو تقریر پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر نے اتنی کلیئرلی بات کی تھی. اسلامو فوبیا پہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں بات کی تھی. میں سمجھتی ہوں, اور جو ریسیپشن ملی تھی, اور ایون وائٹ ہاؤس میں جو پرائم منسٹر عمران خان کو ایز این ایکول ٹریٹ کیا گیا, یہ پرچیاں نکال کے نہیں خان بول رہا تھا, اپنا ویو پوائنٹ بڑے واضح طریقے سے سامنے رکھا امریکہ کے. نہیں, اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک کنٹراڈکشن یہ ہے, ڈاکٹر صاحبہ اس میں کنٹراڈکشن یہ ہے کہ آپ ہندوتوا کو اپوز بھی کرتے ہیں اور آپ مودی کی خارجہ پالیسی کے فین بھی ہیں. نہیں, خارجہ پالیسی کے فین نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جس طریقے سے ہندوستان اپنی خارجہ پالیسی کو چلاتا ہے, وہ اپنے لوگوں کے مفاد میں چلاتا ہے, وہ جھکتا نہیں ہے. یہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اپنی خارجہ پالیسی اپنے قوم کے مفاد میں کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ہم جھکتے جائیں امریکہ کے سامنے. اور میں ایک چیز آپ کو پھر یاد کرا دوں, لوگ بھول جاتے ہیں, جب ڈونلڈ ٹرمپ, ہم جب حکومت میں آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو دھمکی دی افغانستان کے حوالے سے, آپ پرائم منسٹر عمران خان کی وہ ٹویٹس پڑھ لیں اس وقت, جو سٹرونگ جواب ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا. اس سے کیا ہوا, امریکہ نے ہمیں آئسولیٹ کیا؟ بالکل نہیں. اس کے بعد انویٹیشن آیا کہ آپ آئیں وائٹ ہاؤس اور ملیں. آپ عزت سے اگر اپنی مفاد پہ کھڑے ہوں گے تو دوسرا شخص آپ کو عزت کرے گا. اگر آپ گھبرا کے جھک جائیں گے تو وہ آپ پہ بےزتی کرتے جائیں گے, آپ پہ چڑھائی کرتے جائیں گے. یہ نارمل طریقہ ہے, ہیومن نیچر ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, گزارش ہے. بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر صاحبہ آپ سے بات کریں گے. ارشاد صاحب, اب پی ٹی آئی جو ہے جب حکومت ختم ہوئی تو میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے اسمبلی سے نکل آئے کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے.
لیکن کل جب ہماری بات ہو رہی تھی رانا تنویر صاحب سے تو کچھ یہ لگا ہمیں کہ وہ کوئی نیا سیٹ اپ بھی لانا چاہ رہے ہیں، شاید نگراں حکومت ختم کرنے پہ بھی غور ہو رہا ہے اور اس تناظر میں کوئی وہ قانون سازی بھی کر سکیں۔ آپ نہیں سمجھتے ارشاد صاحب کہ پارلیمان میں رہ کے پی ٹی آئی کا کردار زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا سیاست میں بنسبت اس کے کہ آپ نے وہ ایک پلیٹ فارم چھوڑ دیا؟ یہ بات تو چونکہ ہو چکی ہے، میرا خیال ہے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ تو خیر کانفیڈنٹ ہیں پارٹی پوری کہ آپ کے لوگ باقی اور دغا نہیں دیں گے، ایک تضاد اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے صرف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پنجاب اسمبلی میں آپ موجود ہیں اور کے پی کے کی حکومت آپ کی موجود ہے، کیا 100 120 یا 126 ووٹوں جو ارکان اسمبلی کے استعفوں سے آپ جنرل الیکشن حاصل کر سکتے ہیں یا ضمنی اور بائی الیکشن کے ذریعے وہ سیٹیں پر ہو جائیں گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت کسی طرح آپ کے مزید کچھ ارکان کو ملا کے مشترکہ اجلاس میں ایک نئی قانون سازی کرتی ہے جس کا اشارے مل رہے ہیں کہ نگران حکومت کا ٹنٹا ختم کر دیا جائے، حکومت وقت ہی انتخابات کرائے، تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی بات آپ نے سنی ہے؟ نہیں، میں نے ایکچولی سنی نہیں، بٹ اس امپورٹڈ حکومت سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں سیدھی سادھی بات کروں، جو امپورٹڈ حکومت، جو سازش ہمیں پتہ ہے ہوئی ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہوئی ہے، تو اس واسطے ہم نے وہاں سے استعفے دیے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اور جو کے پی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کوشش کی گئی، اس کا تو آپ نے دیکھا ہے کس طرح جواب ملا، اور جنہوں نے ڈالا تھا آدھے لوگوں نے کہا یہ ہمارے دستخط ہی نہیں ہے۔ تو سازش صرف ادھر کامیاب ہوئی ہے، اس واسطے ہم نے ادھر سے استعفے دیے۔ پنجاب میں نہیں ہوئی؟ اور میں نہیں سمجھتی ان کو پنجاب میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، پنجاب کا بھی پتہ نہیں، دیکھتے ہیں جی ہم دیکھیں گے۔ اگر وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سازش کے تحت تبدیلی سے کامیاب ہوئی، تو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کیو اور پی ٹی آئی دونوں استعفے دے دیں۔ ابھی تو کوئی پکچر کلیئر نہیں ہو رہی پنجاب کی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے کوئی جنہوں نے استعفے دیے، میں نہیں سمجھتی ان میں سے توڑے جائیں گے لوگ، اور دوسری بات میں نہیں سمجھتی کہ 2/3 میجورٹی ان کو ملے گی امپورٹڈ حکومت کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وزیر برائے انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت کا۔ امیر صاحب، کل رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کچھ بات کر رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا واقعی اس پہ کوئی غور ہو رہا ہے، اس پہ کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے بجائے کوئی اور ماڈل جو ہے یا وہی حکومت اگلے الیکشن کروا دے؟ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے تو نگران سیٹ اپ نہیں ہے، اور یہ تو ایک آئینی حکومت ہے۔ اور نہیں سر، اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے جو الیکشن کے لیے نگران حکومت ہوتی ہے، نہیں، الیکشن کے نگران حکومت ہوتی ہے، وہ تو اس طرح میرے علم میں تو نہیں ہے اس طرح کوئی بات، اور تو کوئی طرح آپشن میرے ذہن میں مشکل ہوگا کہ وہی سیٹ اپ، اور اس میں کوشش کر لینے چاہیے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہو، نگران لوگ ہو، ان کے اپنی انٹرسٹ نہ ہو، خود امیدوار نہ ہو، الیکشن میں نہ ہو، تو اسی طرح کرائیٹیریا وہی اس کو امپروو کر لینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس کے علاوہ دوسرا حال میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ۔ جی ٹھیک ہے امیر مقام صاحب، یہ فرمائیں کہ اس وقت آپ کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ عمران خان کی جو یہ تحریک چل رہی ہے یہ چیلنج ہے، یا مہنگائی چیلنج ہے، یا یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے، سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے؟ ویسے چیلنجز وہ سارے چیلنجز ہیں اور ایک دوسرے سے کم نہیں، مگر میں کہوں گا کہ وہ عمران والی تو میں اس طرح چیلنج نہیں سمجھتا ہوں، اور وہ ایک دن گزرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بات آ جائے گی کہ حقائق کیا ہے۔ ابھی لوگ سمجھ بھی رہے دن بہ دن کہ عمران کا کیا ایجنڈا ہے، کیا سوچ ہے، کون سی بات لے کر لیٹر ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، امریکہ نے سازش کیا، سازش کے تحت مجھے فارغ کیا فلاں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ٹھوس بات اس کے ساتھ ہے نہیں، تو لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے۔ مگر یہ دوسری چیلنج، معاشی چیلنج میں ضرور کہوں گا کہ بڑی چیلنج ہے کہ جس طرح معیشت کو کوکلا کر دیا گیا ہے، اور جس طرح IMF اور اس سے معاہدے کیے گئے، وہ ایک ابھی
गवर्नमेंट के लिए मजबूर है। अच्छा अमीर मकाम साहब, आप केपी से हैं जी। अमीर मुकाम साहब, ये जो IMF का जो मुआहदा है उसको तो मिफ्ता इस्माइल साहब मान आए हैं, बल्कि $2 अरब और मांग के लाए हैं। नहीं मतलब तो ये बात मैं करता हूँ कि जो मुआहदा किया गया और जो कर्ज लिए गए वो तो फिर इस हिसाब से नहीं कि ये इमरान ने लिए या किसने लिए, शौकत तरीन ने लिए या मिफ्ता इस्माइल ने लिए, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए। और जो टर्म कंडीशन उनके साथ रखे तो उसको तो मानना पड़ता है, तो उसको वही तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। मगर जो अंदरूनी हालात है मईशत की और जिस तरह उन्होंने तवज्जो नहीं दी, IMF को भी सरासर झूठ बोला गया, वो बिल्कुल उसको हकायक दिखाई नहीं दिए। असल पिक्चर एक और ग्राउंड पर दूसरी बात और कई उनको बताई तीसरी बात। तो ये बात है कि उसको ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं वैसे दिल की बात आपको करता हूँ, ये नहीं है, ये तो हमारा हर एक सियासी दूसरे पर तरकीब करता है। मगर गवर्नेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इमरान और उसकी टीम ने किसी ने भी बिल्कुल कोशिश ही नहीं की बगैर झूठ बोलने दूसरे पर। अच्छा अमीर मकाम साहब, ये तो हो गया ना। अब वो एक तो तैयारी कर रहे हैं आने की इस्लामाबाद, और वो माजी में भी आए इस्लामाबाद जब आपकी हुकूमत थी। लेकिन एक सवाल ये है कि जो सऊदी अरब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, अमीर हैदर होती साहब, आप भी KPK से हैं, वो भी KPK से हैं, उन्होंने कहा जी हमने माजरत की है कि हम जो सरकारी अखराजात है उस पर उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जाएंगे। इस दौरे का ज़रा स्टेटस बता दें, ये किस सतह का है, और दूसरा मुआशी जो चैलेंजेस की आपने बात की, तवक्कुआत क्या हैं इस दौरे से? मतलब ऐसे ज़रूर हमें तवक्कुआत है, और सऊदी और पाकिस्तान की ताल्लुकात को माजी में देखा जाए तो सऊदियों ने हमेशा मुश्किल में हमारा साथ दिया है, और ख़ासकर फिर शरीफ फैमिली के भी उन्होंने बहुत रिगार्ड। और जी अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपके वक्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।